बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग के हवाले से अमरीकी कौम से अपना पहला खिताब किया। इस खिताब का मकसद क्या था? इस खिताब की सबसे ख़ास बात क्या थी? इस खिताब की टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? अमरीकी सदर की इस स्पीच से ईरान इसराइल जंग के हवाले से क्लैरिटी पैदा हुई है या मजीद शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में यह जंग खत्म हो जाएगी या जंग एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगी। अमरीकी सदर के इस खिताब का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर क्या क्रिएट होगा? ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीर पर क्या रद्द अमल दिया है? आज के इस वीलॉग में हम अमरीकी सदर की इस तकरीर का पोस्टमार्टम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 6 बजे कौम से खिताब किया। यह खिताब 20 मिनट पर मुहित था। इस खिताब के हवाले से जो सबसे कॉमन रिएक्शन और रिस्पांस सुनने को मिला, देखने को मिला, वो यही था कि बातें सारी पुरानी थी, महज अल्फाज नए थे। यानी कि अमरीकी सदर उन तमाम तर बातों को रिपीट कर रहे थे जो मुस्तकिल तौर पर वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अक्सर बयान करते रहते हैं। मगर अमरीकी सदर के इस खिताब की जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह थी और जो मुखातिब था वो अमरीकी अवाम थी। ट्रंप ने अमरीकी अवाम को इस पूरी तकरीर में ये कायल करने की कोशिश की कि ये जंग अमरीका की जंग है, अमरीकी मफादात के लिए इस जंग को लड़ा जा रहा है और ये जंग बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी थी, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज थी। इस खिताब के दौरान अमरीकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके नुमाइंदे भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। अब खिताब से पहले इस बात को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये खिताब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे अमेरिका में आज से 4 दिन पहले नो किंग्स के नाम से रैलियां निकाली गई कि अमेरिका में बादशाहत का खात्मा होना चाहिए और बादशाह एक ही है, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ये जो नो किंग प्रोटेस्ट रैलियां थी, इनमें 70 लाख से जायद अफराद ने शिरकत की है। अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात करीब हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रही है। ईरान इसराइल जंग के हवाले से भी अमेरिका में अवाम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते, तो लिहाजा ये अमेरिकी सदर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस 1 माह की जंग को एक्सप्लेन करते, अपनी कामयाबियों का जिक्र करते, अपने नैरेटिव, एजेंडा, पर्सपेक्टिव और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करते। मगर अमेरिकी सदर की ये तकरीर मुकम्मल तौर पर कंफ्यूजन, क्योस और क्लैरिटी नाम की कोई चीज और रब्त इस तकरीर के अंदर नहीं था। अब अमेरिकी सदर ने एक्चुअल में 20 मिनट की इस तकरीर के अंदर क्या कहा? सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर की जंगी स्ट्रैटेजी की। ट्रंप ये कहते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान पर मजीद शिद्दत के साथ हमले करेगा। ट्रंप का यह भी दावा है कि अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान की आर्मी, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान की बहरिया, तमाम सिक्योरिटी के इदारे ईरान के तबाह कर दिए हैं, ईरानी रजीम को खत्म कर दिया, एक नई रजीम वहां पे एग्जिस्ट करती है और अमेरिका अपने स्ट्रैटेजिक अहदाफ उनको अचीव करने के बहुत करीब है। मगर जो फिक्रा टॉप स्टोरी बना या टॉप लाइन बना, वो ये फिक्रा था कि अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम को, हुकूमत को, रजीम को मुखातब करते हुए ये कहा कि हम आपको पत्थर के जमाने में ले जाएंगे जहां से ईरानी कौम का ताल्लुक है। ये जो फिक्रा है
یہ سب سے بڑی دھمکی تھی، سب سے بڑی فلیش پوائنٹ تھا کہ ہم ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، یعنی سٹون ایج میں ایران کو لے جائیں گے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اسی سٹون ایج سے ایران کا تعلق تھا، یعنی ایرانی عوام کی توہین کی، تضحیک کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا، ملیہ میٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جو فکرہ ہے، یہ سٹون ایج کا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ امریکہ کے مختلف صدور یا اسٹیبلشمنٹ کے ذہن کے اندر نقش ہے۔ جب بھی کبھی جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو امریکہ کے اندر سٹون ایج ایک مائنڈ سیٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فقرہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بھی اس کی ایک بڑی بازگشت ہمیں سنائی دیتی رہی۔ 2001 میں جب 9/11 کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد پاکستان کے اس وقت کے جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف، وہ ایک کلیم کرتے تھے کہ نائب امریکی وزیر خارجہ نے انہیں یہ دھمکی دی تھی رچرڈ آرمٹیج نے کہ اگر وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر پاکستان کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو ایک وقت میں، ایک زمانے میں پاکستان کو بھی پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی باتیں کی جاتی تھی، اور آج ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑے واضح طور پر ٹرمپ نے کہی کہ اسٹریٹجک مقاصد کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس اسٹریٹجک مقاصد کے ساتھ ساتھ جو ایک نیریٹو ہے کہ امریکہ کو شاید ایران کے تیل کی بھوک ہے، مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو ٹرمپ نے ایک کلیرٹی ضرور دی ہے کہ امریکہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اور وینزویلا کے ریسورسز کے بعد اب امریکہ کو کسی بھی قسم کے تیل کے ذخائر کی ضرورت نہیں ہے، اور لہٰذا وہ تیل نہیں چاہتے، بلکہ کسی کو اگر تیل چاہیے تو امریکہ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو یہ گفتگو کا وہ ایسپیکٹ تھا جو اس کے بڑے مین کی پوائنٹس تھے۔ مگر جو سب سے اہم بات تھی کہ یہ تقریر ادھوری تھی، نامکمل تھی، اور اس تقریر میں وہ بنیادی سوالات جو ہمیشہ اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب موجود نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا اس وقت ایران اسرائیل جنگ کے اندر جو سب سے بڑا باٹم لائن یا ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ آبنائے ہرمز کا کھلنا ہے۔ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے حوالے سے امریکی صدر نے کوئی روڈ میپ پیش نہیں کیا، بلکہ اس کو دنیا کے اوپر چھوڑ دیا، یا ان ممالک کے اوپر چھوڑ دیا ہے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو پھر آٹومیٹکلی آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، آبنائے ہرمز تو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، یہ تو ٹرمپ نے حملہ کیا جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز بند ہوئی۔ تو ایک طرح سے ٹرمپ نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ دوسرا، ایک طرف امریکی صدر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے نیوی تباہ کر دی، ہم نے ایئر فورس تباہ کر دی، ہم نے آرمی تباہ کر دی، ہم نے نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا، مگر اس کے باوجود ایران کے اوپر حملے پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ ان حملوں کا مقصد کیا ہے؟ 2-3 ہفتے آپ نے کیوں ضائع کرنے؟ اگر آپ نے ہر چیز ڈسٹروائے کر دی ہے تو پھر آپ کس بات کا آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف امریکی صدر وہ زمینی دستے مشرق وسطیٰ کی طرف بھیج رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، تعینات کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب اس پوری تقریر کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا آنے والے 2-3 ہفتوں میں امریکہ کوئی زمینی آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آن گراؤنڈ فورسز پہ اتارے گا، اگر اتارے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ پھر جہاں تک اسٹریٹجک مقاصد کی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی اس جنگ کے اہداف تھے کیا، آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ وہ یورینیم نکال کے لانا تھا، اس یورینیم کے حوالے سے بھی کوئی بات پبلک کے اندر نہیں بتائی گئی۔ معاہدے کی بات کی جا رہی، ایک طرف دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوالات در سوالات ہیں کہ وہ مقاصد کیا ہیں، وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی سوال اٹھتا رہا دانشوروں کی طرف سے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے درکار ہوں گے آپ کو مزید اس جنگ کو جاری رکھتے ہوئے،
تو کیا یہ جو ٹائم لائن آپ دے رہے ہیں اس ٹائم لائن سے اسرائیل اتفاق کرتا ہے؟ یعنی یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے اور اسرائیل نے اس کو شروع کیا ہے. تو کیا اسرائیل آپ کے ساتھ یہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد وہ بھی اس جنگ سے نکل جائے گا؟ پھر ایک جو مسنگ پارٹ تھا، امریکی صدر نے آلدو کی تمام تر باتیں وہی کی جو عمومی طور پہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کرتے ہیں، مگر ایک بات جو انہوں نے نہیں کی وہ نیٹو کے حوالے سے تھی، وہ نیٹو کے ممالک کے حوالے سے تھی. انہوں نے برطانیہ کو، فرانس کو، دیگر ملکوں کو اس طریقے سے ہٹ نہیں کیا جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کر رہے تھے. وہ نیٹو سے امریکی انخلاء کی جو باتیں کر رہے تھے، یہ ساری کی ساری گفتگو امریکی صدر کی سپیچ میں موجود نہیں تھی. تو اب لوگ یہاں پر یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے جو کامیابی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ حکومت آپ نہیں گرا سکے، ایران آپ نے ہرمس آپ نہیں کھول سکے، ایران کے نیوکلیر پروگرام کو، یورینیم کو اور جو ان کی انسٹالیشنز ہیں ان کو آپ ڈیمیج نہیں کر سکے، تو پھر آپ کی اچیومنٹ کامیابی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 19 امریکی فوجیوں کی ہلاکت یا 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا انہوں نے ذکر کیا اور اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا گیا اور ٹریبیوٹ بھی پیش کیا گیا کہ یہ لوگ ہمارے مارے گئے ہیں اس پوری جنگ میں. اب امریکی صدر کی تقریر اپنی جگہ پر ہے، مگر ایران نے بھی ایک رسپانس دیا ہے. ایران کے آرمی چیف کی طرف سے بھی ایک بڑی دبنگ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ایران کہہ رہا ہے جی موسٹ ویلکم، کل کے آتے ہیں آپ آ جائیں، زمین پر اتریں. اور وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی امریکی زندہ بچ کے واپس نہ جائے. یہ ایران کا کلیئر کٹ میسج ہے اپنے فوجیوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر نے ایک خط تحریر کیا ہے، یہ کھلا خط ہے، امریکی عوام کے نام پر ہے، اور اس میں انہوں نے امریکی عوام کو ایک کٹہرے میں کھڑا کیا، ایک سوال کھڑا کیا. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ امریکہ فرسٹ پالیسی ہے یا اسرائیلی عزائم کو پورا کرنے کے لیے امریکہ اس جنگ کے اندر کودا ہوا ہے اور امریکی عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک طرف تو امریکہ ہے، امریکہ کے جنگی مقاصد ہیں، ایک ناکام شکست خوردہ تقریر ہے، ایک زخمی شیر کی چنگھاڑے وہ مار رہا ہے، مگر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ وہ ایک اس جنگ کو لوز کر چکا ہے. مگر دوسری جانب ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ آج ایک وزرائے خارجہ کی برطانیہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں 45 کے قریب یا 35 یا 45 کے قریب ممالک کے وزرائے خارجہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ابھی تازہ آئی ہے کہ ایک نئی گیس اور آئل کی پائپ لائن جو کہ آبنائے ہرمز کا ایک آلٹرنیٹیو روٹ وہ ڈیزائن کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے اندر انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ اور اسرائیل کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک نیا روٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ملکوں کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے جو لیڈنگ ممالک ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے بھی اپنی تقریر میں سعودی عرب کا، قطر کا، عمان کا، بحرین کا اور متحدہ عرب امارات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے. تو اس حوالے سے ایک بات بڑی شد و مت کے ساتھ سامنے آئی ہے، وہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، ایران سے ہر صورت کے اندر آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہیے. یعنی متحدہ عرب امارات میں کلیرٹی ہے کہ انہوں نے یہ جنگ لڑنی اور ایران کے خلاف لڑنی ہے. اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ عربوں کے اندر بھی ایک کلیئر ڈویژن ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی ایک قرارداد لائی جا رہی ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بحرین لے کر آ رہا ہے. تو عرب ممالک کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ جو پہلے سائلنٹ تھے یا ڈیٹرنس کی پالیسی اختیار کر رہے تھے، اب وہ اٹیکنگ پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور آلدو کہ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ان ملکوں کا ہوا، ان کے ٹورزم کا ہوا، ان کی ایئر انڈسٹری کا ہوا، ان کے بزنس فائنینشل ہبس کا لاس ہوا، لیکن اس سب کے باوجود
یہ ایران سے لڑنا چاہتے ہیں، بھڑنا چاہتے ہیں۔ ایک بلکہ متحدہ عرب امارات نے تو ایک جزیرے ابو موسیٰ نام کا ایک جزیرہ ہے، اس کے اوپر بھی قبضے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جگہ اور اس کے اوپر ایران نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بٹ سٹل عربوں کا جو ٹلٹ اور جھکاؤ ہے بحرین کی حد تک اور متحدہ عرب امارات کی حد تک، وہ تو ہمیں اسرائیل کی طرف دکھائی دے رہا ہے، لیکن سعودی عرب ابھی تک کوئی واضح ڈائریکشن یا لائن نہیں لے رہا۔ تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بھی اب ایران کے خلاف ہے۔ اگر اس سٹیج پر عرب ممالک ایران کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے ٹرمپ نے دھمکیاں دی ہیں کہ وہ بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے، وہ پانی کے جو پلانٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن اور رسپانس وہ آپ کو پورے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں دکھائی دے گا، اور پھر جب یہ ہوگا تو پھر یہ جنگ رکے گی نہیں، اور یہ جنگ امریکہ اس طریقے سے کامیاب رہے گا کہ خود نکل جائے گا۔ اب عربوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہوگی، اور یہی اسرائیل کا سب سے بڑا خواب تھا اور سب سے بڑی اس کی اچیومنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا یہ خواب یا یہ سازش، یہ چال حقیقت کا روپ دھارتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔